में से तो आज हम सीखेंगे। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं खुदाए कदूस के हाथ से वो 10 अहकाम जो पत्थर की 2 लोहों पर तहरीर किए गए, और उसमें जो सबत जो चौथा हुक्म है हम जो उनसे उसको देख रहे हैं। आज का जो मौजू है इसके अंदर हम देखेंगे कि डेथ जो पेनल्टी है कलाम खुदा के अंदर, सजाए मौत, सबत और मसीही कलीसिया। आज का मौजू है डेथ पेनल्टी, द सबत एंड द चर्च, मसीही कलीसिया। इसके अंदर जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर जो मौत की सजा है वो अमूमी तौर पर मौत की सजा जो देने का हुक्म है वो संसारी से जौन से दिया जाना है। अब कलाम खुदा के अंदर जब आप देखते हैं तो हमें ये जानना है, हमें जो सीखना है इस मौजू के अंदर वो ये देखना है कि ये मौत की सजा जो है संसारी के जरिए से क्यों दी गई। मौत की सजा जो कि कैपिटल पनिशमेंट है, इसको देने की जरूरत क्यों महसूस की गई। हमें इन सजाओं को पहले देखना है कि कौन कौन सी ऐसी सजाएं हैं जो ये मौत की सजाएं हैं वो किस किस गुनाह के नतीजे में दी जानी है। अमूमी तौर पर लोग ये शायद समझते हैं कि जब आप खुदा के नाम पर कुफर बकेंगे तो उससे मौत की सजा है। आज हम उन सजाओं को देखेंगे इस मौजू के अंदर, मौत की सजा, सबत और मसीही कलीसिया। इसके अंदर जो है उस पहलू को जानेंगे कि ये मौत की सजा क्यों दी गई, इसकी वजह क्या थी, और आज किस तरीके से उस हुक्म को जौन से लिया जाएगा। हम जब पुराने अहदनामे के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं खुरूज की किताब 31वें बाब की 14 और 15वीं आयत में जाएं और फिर 35:2 में आए तो आपको सबत की खिलाफ वर्जी पर मौत की सजा जो है का हुक्म है। खुरूज 31 बाब 14-15वीं आयत को जब आप देखते हैं तो लिखा हुआ है, बस तुम सबत को मानना इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है, जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर जान से मार डाला जाए। मौत की सजा जो है सबत की बेहुरमती के नतीजे में हुक्म सादर किया गया। खुरूज की किताब 31वां बाब उसकी 14वीं आयत में, 15वीं में उसको फिर से उसके ऊपर मोहर सबत की गई। लिखा है 6 दिन कामकाज किया जाए लेकिन 7वां दिन आराम का सबत है जो यहोवा के लिए मुकद्दस है। तो ये सबत जौन से है ये जो मुकद्दस करार दिया गया, होली करार दिया गया, बरकत का दिन करार दिया गया, ये यहोवा का दिन है। तो वो लोग जो कि गुमराही का शिकार हैं, जो कि नासमझ पादरियों की तालीम के सबब से ये कहते हैं इतवार यहोवा का दिन है, कलाम खुदा हरगिज इतवार को यहोवा का दिन नहीं गर्दानता। यहोवा का दिन जौन से मुकर्रर किया गया जब दिन जौन से हैं उनकी जो है उनको खलक किया गया। और ये पैदाइश ही की किताब के अंदर जो है आप देखते हैं कि सुवाए सबत के दिन को किसी और दिन को ना मुकद्दस कहा गया, ना उसकी तस्दीक करने को कहा गया, ना उसे मौजम ठहराया गया, ना उसके अंदर बरकत रखी गई है। रीजन उसका ये है कि 6 दिन जौन से हैं वो इंसान को दिए गए हैं और 7वां दिन यहोवा का दिन है और वो यहोवा का दिन मुकद्दस है। इसलिए जब आप उस मुकद्दस दिन की जो यहोवा का दिन है बेहुरमती करेंगे तो आपको जो है जान से मार डालने का हुक्म खुदाए कदूस जो है वो सादर फरमाते हैं। लिखा है खुरूज 31:15 के अंदर 6 दिन कामकाज किया जाए लेकिन 7वां दिन आराम का सबत है जो यहोवा के लिए मुकद्दस है, जो कोई सबत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। अब लोग जो उनसे हैं जो सबत के मुनकरीन हैं, जो कि खुदाए कदूस को अपना खुदा मानने से इनकारी हैं, उनके हुक्मों को आप खुदाए कदूस को अपना खुदा उसी सूरत में
مانیں گے اگر ان کے حکموں پر عمل کریں گے۔ محض ہونٹوں سے انہیں خدا کہہ دینا اور ان کے حکموں سے روگردانی کرنا آپ کی یہ علامت جو انسی ہے بیان کرتا ہے کہ آپ اپنے خدا سے دور ہیں اور وہ آپ کے خدا نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جب آپ آئیڈلٹری کرتے ہیں، جب آپ بت پرستی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے احبار کی کتاب میں چلیں گے 20ویں باب کی دوسری آیت میں۔ جب آپ احبار کی کتاب 20ویں باب کی دوسری آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، یہوہ خدا قدوس موشے سے کہہ رہے ہیں، آپ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دیں، آپ بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دیں کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اہل ملک اسے سنگسار کریں۔ تو آپ یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں موت کی سزا۔ عمومی طور پر موت کی سزا جو سی ہے، جب بھی آپ خدا کے حکموں کی نفی کریں گے، اور وہ حکم جو سی ہے وہ 10 احکام کی نفی ہے، جب بھی خدا کے 10 احکام کی نفی کی جائے گی تو اس کی سزا موت ہے، اور موت عمومی طور پر سنگساری کے ذریعے کی جائے گی، اور سنگساری جو سی ہے اس میں تمام لوگ جو سی ہیں شامل ٹھہریں گے۔ اس کی ریزن جو سی ہے کلام خدا بیان کرتا ہے۔ اسی طرح احبار کی استشنا کی کتاب کے 13واں باب 6 سے 10 میں جائیں، 17ویں باب کی 2 سے 5 میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ آئیڈلٹری کی جو بت پرستی کی سزا ملتی ہے۔ وہ لوگ جو کہ بت پرست ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہیں، اب وہ بت صرف یہ نہیں کہ کیتھولک لوگ رکھتے ہیں، بت ہر وہ شخص، چاہے وہ شبیہ کی صورت میں رکھا ہوا ہے اس نے، چاہے اس نے لکڑی کا بت بنا کے رکھا ہے، چاہے اس نے پتھر کا بت بنا کے رکھا ہے، چاہے اس نے دھات کا بت بنا کے رکھا ہے، وہ بت پرستی ہے۔ تو مت یہ سمجھیے کہ آپ کے گھروں میں جو یہ تصویریں ٹنگی ہوئی ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے خدا کی تصویر ہے، خدا نے منع کی ہے کہ کسی بھی طور پر بت پرستی نہیں کر سکتے۔ بت پرستی کیا چیز ہے؟ خدا کے آگے سر کو جھکانا، اس خدا کے آگے جو خدا نہیں ہے۔ جب آپ تصویر کے آگے اپنے سر کو جھکائیں گے، اسے تعظیم دیں گے، اس کو جھاڑ پونچھ کریں گے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے دعا کریں گے، بت پرستی ہوگی۔ تو یہ مت سمجھیے کہ آپ لوگ بت پرستی نہیں کر رہے، صرف کیتھولک لوگ کر رہے ہیں۔ تمام مسیحی کلیسیا جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر چاہے شبیہ ٹانگی ہوئی ہے، چاہے انہوں نے اپنے گھر کے اندر دھات کا، لکڑ کی یا پتھر کا بت رکھا ہوا ہے، بت پرستی میں وہ شامل ہے۔ اور بت پرستی کی سزا آپ نے دیکھ لی ہے، باب کی کتاب 20ویں باب کی دوسری آیت میں موت کی سزا رکھی گئی۔ اسی طرح جب خدا کے نام پر کفر بکا جائے گا، بلاسفیمی کی سزا، تو وہ بھی سزا، اس کی سزا جو سی ہے موت ہے، سنساری ہے۔ آئیں دیکھیں احبار کی کتاب 24ویں باب کے اندر اور اس کی 16ویں آیت۔ احبار کی کتاب 24واں باب اور اس کی 16ویں آیت۔ جب آپ احبار 24:16 میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو کیا بیان کرتا ہے؟ لکھا ہوا ہے، اور وہ جو یہوہ کے نام پر کفر بکے، اور وہ جو یہوہ کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے، ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو موت کی سزا ہم دیکھ رہے ہیں، سبت، موت کی سزا اور مسیح کلیسیا، یہ موضوع ہے ہمارا۔ اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ خدا کے 10 احکام کی نفی کریں گے تو آپ کو ضرور خدا کی طرف سے حکم صادر کیا گیا ہے
کہ ضرور جان سے مارا جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کو جو ان سے خدا یہ حکم دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی وہ ہمارے خدا نہیں، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے خدا کا نام یہوہ ہے، اگر آپ کے خدا کا نام یہوہ نہیں ہے تو یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر یہ 10 احکام بنی اسرائیل کے خدا نے دیے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آپ ان 10 احکام کو کہتے ہیں 9 ہم مان لیتے ہیں، اور دوسرا فرقہ کہتا ہے ہم 8 مان لیتے ہیں۔ تو یعقوب کی کتاب میں کہ آپ کو تمام کا تمام ماننا پڑے گا، ایک ہی حکم کو توڑیں گے تو پوری شریعت کو توڑیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو گمراہی سے نکالیں۔ اب ہم نے دیکھا ابھی تک کہ سبت کی بے حرمتی پہ سزا موت ہے، سنگساری ہے۔ بت پرستی پہ سزا موت ہے، سنگساری ہے۔ کفر بکنے پہ سزا موت ہے، سنگساری ہے۔ آئیں ہم جادوگری کو دیکھیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر احبار کی کتاب میں چلیں گے، 20ویں باب کی 7ویں آیت۔ لکھا ہوا ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو، میں یہوہ تمہارا خدا ہوں۔ 20ویں باب کی 27ویں آیت، میں نے 7ویں آیت پڑھ لی، 20ویں باب کی 27ویں آیت لکھا ہوا ہے، اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنسار کریں، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ تو جادوگری کی سزا جو سی ہے، افسون گری کی سزا بھی موت ہے اور سنساری کے ذریعے۔ مسیح کلیسیا گمراہی کا اس قدر شکار ہے کہ وہ افسون گروں، جادوگروں، فال نکالنے والوں، ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ انہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، یہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر یہ اطمینان محسوس کرتے ہیں کہ وہ تو جو ان سے فال گیر ہے، وہ فال نکال کے بتا دے گا، میرے مسئلے کا حل کر دے گا۔ خدا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے سے نکال ڈالو، کاٹ ڈالو، ان کی سزا موت ہے، ان کے ساتھ شامل نہ ٹھہرو۔ تو مسیحیت میں فال گری، افسون گری، جادوگری منع ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ ایک اور دیکھتے ہیں، اگر آپ ماں باپ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو خم نہیں کرتے، کلیسیا جو ان سی ہے وہ شاید اس سے ناواقف ہے کہ ماں باپ کا تابع دار رہنا، ان کے حکموں کی پیروی کرنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، ان کے آگے اپنا سر جھکانا برکت کا باعث ٹھہرائے گا۔ اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے آگے تعظیم انہیں نہیں دیتے، ان کے حکموں سے روگردانی کرتے ہیں، تو آپ کی سزا موت ٹھہرائے گی۔ اب ایک عورت جو بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر میں آئی ہے تو وہ اس کے ماں باپ ٹھہریں گے۔ اسی طرح مرد جس عورت کو بیاہ کر لایا ہے، اس عورت کے ماں باپ اس مرد کے ماں باپ ٹھہرائے گئے ہیں، کیونکہ مرد اور عورت جو ان سے ہیں وہ دو نہیں بلکہ اب یکجان ہوں گے۔ یہ آپ کو تخلیق کائنات کی طرف لے کر چلتا ہے۔
جب مرد میں سے عورت نکالی گئی تو عورت جون سی ہے وہ مرد کا جز ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو عورت کے ماں باپ اب مرد کے بھی ماں باپ ہوں گے، اور عورت جو جسم کا حصہ تھی جب وہ بیاہ کے ذریعے سے اپنے مرد کے ساتھ مکمل ہوئی ہے تو مرد کے ماں باپ عورت کے ماں باپ ٹھہریں گے۔ اور اگر ماں باپ کی بے حرمتی کی گئی تو خدا قدوس کا حکم ہے کہ جان سے مار ڈالا جائے، اور پیشتر کلیسیا اس سے ناواقف ہے۔ آئیں حکم کو دیکھیں۔ ہم استثنا کی کتاب میں چلیں گے 21ویں باب میں۔ استثنا کی کتاب 21واں باب 18 سے 21ویں آیت۔ استثنا کی کتاب 21 باب اور 18 سے 21 آیت۔ کلام خدا میں بیان کرتا ہے، اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور ان کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ وجہ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ ایسے نہیں کلام خدا میں جو حکم آیا ہے ماں باپ کی عزت کرنا، تو اس لیے آئے شوہر، تو شوہر ہوا ہے، تو مکمل ٹھہرایا گیا ہے۔ اے آدم، جو جسم کا حصہ تجھ سے نکالا گیا اور اس حصے کو عورت کا روپ دیا گیا، اب وہ عورت تیرے ساتھ یکجان ہوگی اور اس عورت کے ماں باپ بھی تیرے ماں باپ ٹھہریں گے۔ اے عورت، جو تو اب بیوی ٹھہرائی گئی ہے، تو اس جسم کا حصہ ہے جس سے تو نکالی گئی تھی۔ اس جسم کا جو والدین ہیں، ماں باپ ہیں، اب تیرے ماں باپ ٹھہریں گے۔ اگر کلیسیا اس چیز کو سمجھ آئے تو گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ کاش کلام خدا کی طرف لوگ رجوع کریں اور خدا کی طرف سے جو برکت کا وعدہ ہے اس کو پائیں۔ ادروائز سزا آپ نے دیکھ لی ہے کہ ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی سزا موت ٹھہرائی گئی ہے۔ تو صرف سبت کی سزا موت نہیں ہے۔ جو یہ تانا دیتے ہیں کہ سبت کی سزا موت ہے، ابھی ہم اس تانے کو بھی دیکھیں گے۔ تو صرف سبت کی سزا موت نہیں ہے، بلاسفیمی کی سزا موت ہے، بت پرستی کی سزا موت ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا موت ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے، ہم چلیں گے استثنا کی کتاب 22ویں باب
اور اس کی 20 سے 24 آیت کو دیکھیں گے. 22ویں باب کی 20 سے 24ویں آیت لکھا ہے یہ وہ عورت ہے جو کہ اب بیوی بنی ہے. بیوی بننے سے پہلے اس کو دیکھا جا رہا ہے. لکھا ہے پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں کیونکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا. اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتا پکڑا جائے. یہ تو تھی کنواری لڑکی، لیکن اس نے اپنے کنوار پن کو اپنے شوہر کے لیے محفوظ نہ رکھا بلکہ اس نے فاحشہ پن کیا. اس کی سزا موت ہے. اگر اب وہ عورت بیاہ گئی ہے اور کوئی اور شخص اس بیاہی عورت کو جس کا شوہر ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتا پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی. یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا. تو زنا کی سزا بھی جون سی ہے موت ہے. 23ویں آیت میں جائیں گے. اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو، اگر منسوبیت ہو گئی ہے اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کے اسے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی. یعنی وہ لوگوں کے درمیان موجود تھی. شہر کا مطلب یہ نہیں کہ گاؤں میں اس کی بچت ہے، وہ لوگوں کے درمیان موجود تھی. شہر کا مطلب ہے جہاں پہ لوگ ہیں، ارد گرد لوگ ہیں. اس نے آواز نہیں اٹھائی، اس کا مطلب اس کی مرضی اس میں شامل ہے، وہ زنا میں شامل ہے. وہ چیختی چلاتی اور لوگ سنتے تو وہ زانیہ نہ ٹھہرتی. تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا. یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا. اب یہ سزائیں دینے کا مقصد ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ مقصد کیا تھا، اور اسی مقصد کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ موت کی سزا کلام خدا کے اندر کیوں دی گئی اور موت کی سزا کن کن صورتوں میں دی گئی. اور کیونکہ ہم سبت کو دیکھ رہے ہیں، خدا کے 10 احکام کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے جو موضوع ہے وہ سبت، موت کی سزا اور مسیحی کلیسیا. اب جب آپ 25ویں آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے یہ عورت تھی شہر میں، یعنی لوگوں کے درمیان میں تھی. 25ویں آیت کہتی ہے پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے وہ آدمی جبرن اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے. کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا. 28ویں آیت کہتی ہے اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو. آپ نے دیکھا ہمسایہ کی بیوی شور والی تھی، اس کی سزا موت ہے اگر کوئی اس سے زنا کرے گا. آپ نے دیکھا اگر کوئی منسوبیت ہے شہر میں ہے تو اس کی
سزا موت ہے، اور اگر وہ ویرانے میں تھی، بیابان میں تھی، کھیتوں میں تھی، یعنی کہ ویران جگہ پہ تھی، تو اس صرف مرد کو جو ہے سزا ہوگی جس نے صحبت کی۔ اب ایسی لڑکی جو کہ کنواری ہے، اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کے اسے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں، تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔ کلام خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ موت کی سزا کس کس صورت میں کلام خدا کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے خروج کی کتاب کے اندر، کہ آپ کے پاس جانور ہے اور جانور آپ کو علم ہے کہ یہ جانور جو ان سے ہے وہ جس طرح جسے کہا جاتا ہے کہ قابو کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو جو ان سے ہے وہ آزاد چھوڑا ہوا ہے، یا اس کی پراپر جو ہے دیکھ بھال نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے کوئی مر جاتا ہے شخص، تو اس صورت میں کلام خدا کس طریقے سے سزا دے گا۔ ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے 21ویں باب میں۔ خروج کی کتاب 21واں باب، اور ہم جو ان آیات کا مطالعہ کریں گے ہم دیکھیں گے 28 اور 29ویں آیت کو۔ خروج 21واں باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنگسار کیا جائے اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ پر اگر اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک کو بتا بھی دیا گیا تھا، تو بھی اس نے اسے باندھ کر نہیں رکھا اور اس نے کسی مرد یا عورت کو مار دیا ہو، تو بیل سنسار کیا جائے اور اس کا مالک بھی مارا جائے۔ کلام خدا جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کون سا جرم کیا ہے اور اس جرم کی سزا کیا ہے۔ ہم ایک اور سزا کی طرف بڑھیں گے۔ اگر کوئی چیز خدا کے لیے آپ نے اسے مقرر کر دیا تھا، آپ نے منت مانی، نظر مانی کہ یہ چیز میں خدا کو دوں گا، اور پھر اس میں خیانت کریں گے، منت مانی خدا کو دے دی۔ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں خدا کو 100 روپیہ دیا دوں گا، اور اس کے بعد اس میں خیانت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو میری منت پوری ہو گئی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس وقت نہیں، آج 50 دے دیتا ہوں، 50 بعد میں دوں گا۔ آئیں دیکھیں اس کے ساتھ۔ عمومی طور پہ اسے یشوا کہا جاتا ہے، یشوا نہیں ہے، یشوا شارٹ فارم ہے اصل نام کی۔ آج کی ماڈرن ہیبرو میں یہوشوا کہا جاتا ہے، لیکن یاوشع نام ہے۔ ہم یاوشع کی کتاب میں چلیں گے 7ویں باب میں اور 24 اور 25ویں آیت کو دیکھیں گے۔ تب یاوشع اور سب اسرائیلیوں نے زاخ کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی اور چادر اور سونے کی اینٹ کو اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اور اس کے بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں اور ڈیرے کو اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی اکور میں ان کو لے گئے۔ اور یاوشع نے کہا کہ تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ یہوہ آج کے دن تجھے دکھ دیں گے۔ تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا۔ بیسیکلی
جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خیانت کی گئی. ہم آگے چل کے نئے عہد نامے میں بھی خیانت کو دیکھیں گے. تو آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو موت کی سزا ہے وہ کلام خدا کے اندر دی گئی ہے. ہم نئے عہد نامے کے اندر بھی موت کی سزا کو دیکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں جی یہ تو سزائیں پرانے عہد نامے کی ہیں، تو نئے عہد نامے میں بھی جو ان سے نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کو لے کر چلتا ہے، اسی کو بیان کرتا ہے. جب مسیح موجود تھے، رسول موجود تھے، تو پرانے عہد نامے کو اس سے رہنمائی لیتے تھے. مسیح پرانے عہد نامے کو پڑھتے تھے. وہ خدا کا کلام ہے. مسیح اسی کو جو ہے سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے کہ میں نے کیا فرمایا ہے، میرے بارے میں لکھا کیا ہے. رسولوں نے بعد میں مسیح کے آسمان پہ جانے کے بعد نئے عہد نامہ ترتیب دی ہے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا، ہم تھوڑی دیر میں پڑھیں گے اس کو اگر وقت نے آج اجازت دی. ایک عورت ہے، زنا میں پکڑی جاتی ہے اور اسے مسیح کے پاس لایا جاتا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کیونکہ وہ زنا میں پکڑی گئی ہے، اور آپ نے زنا کے بارے میں تفصیل سے جو ہے دیکھ لیا ہے کہ کون سی صورت میں کیا چیز جون سی ہے کی جائے گی. زنا، موت کی سزا، سنگساری. ہم جو ان سے دیکھتے ہیں کہ مسیح کو مارنے کے لیے کئی مرتبہ پتھر اٹھائے گئے، سنگسار کرنے کی کوشش کی گئی. کیوں؟ کیونکہ ان پہ الزام تھا کہ یہ کفر جو ہے وہ بکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کفر بکنے کی سزا موت تھی. آپ نئے نامے کے اندر دیکھتے ہیں اسٹیفنس رسول کو کہ انہیں سنگسار کیا گیا. یہ جو موت کی سزا ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے خدا کے حکموں کی نافرمانی کے ساتھ. ایسے نہیں دے دی گئی. سزا کسی جرم کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور موت کی سزا جو کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، یہ ایسی سزا ہے جس کے لیے اب معافی نہیں ہے. زندگی کو ختم کرنا ہے. خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو تحریر ہے، جو پتھر کی 2 لوحوں پر خدا نے 2 مرتبہ تحریر کی اور 10 حکموں کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا، آپ اس کی بے حرمتی کریں گے، اسے ناچیز جانیں گے، اپنے لیے اسے یہ سمجھیں گے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، تو اس کی سزا موت ہے. یہ ایک ٹاپک ہے جو کہ اس کے اوپر شاید لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سزائیں ان پہ نافذ نہیں ہیں. ہم اس کو دیکھیں گے. آپ جادوگری کر رہے ہیں، سونگری کر رہے ہیں، فالگری کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا واضح طور پہ کلام خدا کہتا ہے ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کریں، مت جائیں. آپ کے مسئلے کا حل، آپ کی پریشانی کا حل نہ ہی کسی جادوگر کے پاس ہے،
نہ ہی کسی فالگیر کے پاس ہے، نہ ہی کسی افسونگر کے پاس ہے، حل صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ خدا کے نام کی تعظیم کریں، خدا کے کلام کی تعظیم کریں، نہیں تو اس کی سزا موت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جھوٹی پیشن گوئیاں، کیونکہ انہیں 10 کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک ٹھیک نکلا ہے، اور پھر اسی کو وہ اس کا چرچا کریں گے۔ فالس پروفیسی کی سزا موت ہے۔ استثنا کی کتاب 18ویں باب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ سبت کے بے حرمتی کی سزا موت ہے۔ یہ موت کی سزا کلام خدا کے اندر موجود ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف پرانے عہد نامے کے اندر ہی ہے، نئے عہد نامے کے اندر بھی ہے۔ مسیح کو وہی کفر کی سزا جو پرانے عہد نامے میں رکھی گئی، اسی سزا کو مسیح پر باہرا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ استفنس شہید پر کفر کی سزا نافذ کی گئی۔ عورت جو زنا میں پکڑی گئی، اسے سنسار کرنے کے لیے مسیح کے پاس لائے کہ انہیں جانچیں، آزمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم اس کو دیکھیں گے کہ عورت کو کیوں نہیں مارا گیا، ریزن کیا تھی، کیوں اسے سنسار نہیں کیا گیا۔ حکم تھا نا کہ سنسار کرنا ہے، کیوں سنسار نہیں کیا گیا؟ ہم دیکھیں گے اس ٹاپک کے اندر سزائے موت، سبت اور مسیح کلیسیا کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سزائیں، ان کا نفاذ، کیونکہ آپ کو سزا کا علم ہوگا تو شاید آپ گناہ سے بچیں۔ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتی۔ اس کی سزا موت ہے۔ بہت ضروری ہے سکھانا اور سیکھنا۔ کیوں یہ چیزیں جو سی ہیں خدا نے موت کی سزا جو سی ہے وہ نافذ کی، اور موت کی سزا جو سی ہے اس کا جو پیشتر ہے وہ سنساری کے لیے کہا گیا۔ تمام موت کی سزا سنساری کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کی سزا اسے سنسار ہی کیا جائے گا۔ ہمیں اس کلام الہی کو، جس میں حکم دیا گیا موت کی سزا کا، اسے یہ جاننا ہے کہ خدا قدوس نے یہ کیوں ایسا کیا۔ وقت کی جو کمی ہے، آج ہم اس وجہ میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو ہم اگلی دفعہ سیکھیں گے۔ ہم نے یہ آج دیکھ لیا کہ کون کون سے گناہ کی سزا موت ہے، موت کس طریقے سے دی جائے گی۔
ہم نے اب جو سیکھنا ہے اس کے اندر کہ موت کی سزا رکھی کیوں گئی، وجہ کیا تھی، کیوں خدا نے اس سزا کو اپنے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا۔ کلام خدا بہت ضروری ہے، یہ دیا گیا آپ کی تربیت کے لیے۔ خدا کے احکام آپ کی تربیت کے لیے دیے گئے ہیں، آپ کی نشو و نما کے لیے دیے گئے ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ گناہ نہ کریں اور موت کی سزا کے حقدار نہ ٹھہریں۔ سبت ان میں سے ایک حکم ہے جس کی تابع داری نہ کریں گے تو سزا اس کی موت ہے۔ خدا ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم اپنے خدا کے ہر حکم کی تابع داری کرنے والے ٹھہریں، خدا کے حکموں کو اپنے لیے ناچیز نہ جانیں۔ ان لوگوں سے جو خدا کے حکموں کو آپ سے دور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دور کریں۔ خدا آپ کو سبت مبارک کرے۔ آمین۔